Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. आज हम लोगों ने 241 से 250 तक इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। पिछली जो आयत थी, जो 10 आयत थी, उसमें हम लोगों ने शादी के हवाले से देखा, हमने डिवोर्स के हवाले से देखा, हमने बच्चों की कफालत के हवाले से देखा, हमने फिर जो विडोहुड होती है उसके हवाले से देखा, री मैरिज के बारे में देखा। और एम्फेसिस जो है वो था जो राइट्स होते हैं वल्नरेबल्स के, उनके ऊपर, जस्टिस के ऊपर, काइंडनेस के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो हम लोगों को मिलती रही, और बीच बीच में हम लोगों को एक एक कांस्टेंट जो है ना वो थीम नजर आया है कि अल्लाह बार बार जो है ना वो कह रहा है कि रिमेंबर अल्लाह, रिमेंबर अल्लाह, रिमेंबर अल्लाह, के थ्रू प्रेयर, थ्रू फियर ऑफ हिज नॉलेज एंड थ्रू होप इन हिज मर्सी। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि जो इवन की जो बहुत इंटीमेट और बहुत इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान की जिंदगी के, वहां पर भी हम अल्लाह के आगे खड़े हुए हैं, और हमारा हर अमल जो है और हमारी हर नियत जो है ना वो अल्लाह देख रहा है। तो हमने इन चीजों को भूलना नहीं है। आगे 241 में अल्लाह कहता है, एंड फॉर डिवोर्स्ड वुमेन इज अ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज एक्सेप्टेबल, अ ड्यूटी अपॉन द राइटियस। तो ये जो है कंपनसेशन है फॉर द डिवोर्स्ड वुमेन। ये यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मता। ओहो, प्रोविजन का, कि आपने कोई गिफ्ट या कोई प्रोविजन जो है ना वो जिसको आप तलाक दे रहे हैं उसको आपने देनी है एज अ मीन्स ऑफ कंफर्ट एंड कंसोलेशन फॉर द इमोशनल डिस्ट्रेस। जो जो आपने जो है उसको तलाक दे के दी है, तो उसके लिए आपने उसको कोई गिफ्ट या उसको कोई प्रोविजन जो है वो चीज देनी है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें किसके लिए है ये? हक्कन अल मुत्तकीन, हक्कन अल मुत्तकीन, अ ड्यूटी अपॉन द राइटियस। ये जो है ना, आगे जो जो फ्रेजिंग है अल्लाह की, वो इंडिकेट करती है कि ये जो ऑब्लिगेशन है ना, इट इज, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो इट इज अ मार्क ऑफ ट्रू पाइटी, इट इज अ मार्क ऑफ ट्रू मुत्तकी। तो देखिए कहाँ कहाँ जो है वो अल्लाह औरत को ना वो कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, कहाँ कहाँ पे एम्पावर कर रहा है। यहाँ पे हमें ना इमोशनल रेस्टिट्यूशन और क्लोजर जो है ना वो एक शादी का वो नजर आता है, कि जब डिवोर्स होती है ना तो उसके साथ साथ क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, कौन सी फीलिंग्स होती हैं डिवोर्स के साथ। कोई आए उठ के मुंह उठा के उसने आपको तलाक दे दिया, कोई नहीं, मतलब आपका हस्बैंड शोहर आया आके उसने आपको तलाक दे दो एकदम से, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जी, ग्रीफ होता है उसमें, गुस्सा भी होता है उसमें, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन भी होती है। तो ये जो, अब ये जो मैंडेटेड है प्रोविजन, जो मता जो है, इट सर्व्स मल्टीपल साइकोलॉजिकल फंक्शन। पहली बात तो ये कि वो एक्नॉलेज करता है जो औरत की जो इमोशनल पेन है ना उसको, कि इस बंदी को इंतहाई दुख पहुंचा है, इस चीज का इंतहाई गुस्सा भी आया होगा, इंतहाई वो रिजेक्टेड फील कर रही होगी। तो वो उसको एक टेंजिबल जो कंफर्ट है ना वो उसको प्रोवाइड कर देता है, ताकि सो दैट शी कैन प्रोसेस दैट ग्रीफ, जो अपनी इमोशनल पेन है उसको वो कर सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने को अपने और फिर दिस मता इट हेल्प्स रिस्टोर द डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ आफ्टर द ट्रॉमा ऑफ सेपरेशन। मुझे लगता है हमने भी इसीलिए गई हैं। बहुत क्लोज हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बैक टू बैक। आमना ने तो अभी ज्वाइन ही नहीं क्या किया था। नहीं नहीं, वो आई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करती हूँ। नहीं, वो उसके जाने के बाद हुआ, भी हुआ जस्ट राइट नाउ। हाँ हाँ, सही सही। इंटरसेप्ट ही हो रहे होंगे ऐसे बात। चलें छोड़ें, आप पढ़ाएं, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हम्म। तो इससे हम लोगों को क्या होता है कि इमोशनल क्लोजर जो है ना वो मिल जाता है बाय इंश्योरिंग दैट रिलेशनशिप एंड्स विद काइंडनेस।
rather than the bitterness. तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करता है, जो पीसफुल पोस्ट डिवोर्स रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको फिर ये प्रमोट करता है, बाद अगर बच्चे भी इन्वॉल्व है उस सिनेरियो के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहा जा रहा है कि जब एक एक शादी जब खत्म होती है तो फिर आपकी जो 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 फाइनेंशियल और इमोशनल राइट्स है ना उनको ऑनर किया जाए विद जनरोसिटी, क्योंकि इट इज अ ड्यूटी अपॉन द राइटियर्स, ये मुत्तकीन के ऊपर है, एक ऑब्लिगेशन है, और हम लोगों ने मुत्तकीन के अंदर शामिल होना है। ठीक है। तो दिस ट्रू पाइटी और ट्रू राइटियसनेस और अ ट्रू मुत्तकी जबान would would demonstrate कैसे होती है, हाउ यू ट्रीट अदर पीपल, जब स्पेशली बहुत डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं उसमें आप किस तरह से दूसरे बंदे को ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, जब आप ये इस चीज को अप्लाई करेंगे जिंदगी के अंदर, इसके बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स हैं। ये जो है कम्युनिटी के बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है, जो सोशल हार्म होता है ना उसको कम करता है, जो कि बिटर डिवोर्सेस की वजह से होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने इस चीज को भूलना नहीं है कि, और लोग जो है वो इस चीज को भूल चुके में हैं, लेकिन हम लोगों ने जो हमारी कम्युनिटी है हम लोगों ने उसके अंदर इसको रिवाइव करना है। ये अल्लाह का हुक्म है। आगे अल्लाह कहता है 242 में, does Allah does Allah make clear to you his ayahs that you might use reason? तो डिवोर्स की रूलिंग्स पे यहाँ पर जो है ना वो कंक्लूड हो रही है इस आयत में। तो अल्लाह जो है यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है कि अल्लाह ने अपनी कमांडमेंट्स जो है ना वो बहुत क्लियरली हमें बता दिए हैं। और ये पर्पस क्या है इस क्लैरिटी का, दैट यू माइट यूज रीजन, कि जो बिलीवर्स हैं, जो मुमिनीन हैं, वो इसके ऊपर सोचें, इसको समझने की कोशिश करें और इन 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 जो है काम को अप्लाई करें अपनी जिंदगी के अंदर, सोचने समझने के बाद। तो अब अल्लाह की जो ग्रेटेस्ट फेवर्स में जो है ना टू हिज सर्वेंट्स इज दैट ही एक्सप्लेन्स हिज आयाज वेरी क्लियरली। और ये जो एक्सप्लेनेशन है हमें कहाँ से मिली है, थ्रू द टंग ऑफ हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने कहा कि एंड वी रिवील टू यू द मैसेज दैट यू मे मेक क्लियर टू द पीपल दैट वाज सेंट डाउन टू देम, जिसमें लीगल रूलिंग्स है ना कुरान की आयत में, जिसमें लीगल रूलिंग्स आती हैं तो वो यूजली थोड़ी सी ना जनरल होती हैं, तो उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है ना वो हमें सुन्ना के अंदर मिल जाती है। तो जो सुन्ना है वो इंटरप्रेट करती है कुरान को, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। अभी यहाँ पे हमें कहा था अपनी अकल का इस्तेमाल है, कि अल्लाह ने तो अपने साइंस जो है, अपनी आयात जो है वो क्लियर बयान की हैं, ताकि लोग जो है अपनी अकल का इस्तेमाल करें। So this akal, it is meant to understand and submit to the divine guidance. अपोज करने के लिए नहीं उसको इस्तेमाल करना। तो इमाम अली भी जो है ना वो ये कहते हैं कि if religion was based on opinion, then wiping the bottom of the खौफ, खौफ होता है वो जो लेदर की जो सॉक्स होती थी ना उसको कहते हैं खौफ बोला जाता था, तो it would be more appropriate than wiping the top. But I saw the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam wiping the, तो जब जो है वो डिवाइन टेक्स्ट है ना वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो विद ह्यूमन रीजनिंग, सो इट इज द रीजनिंग दैट मस्ट बी क्वेश्चन, नॉट द टेक्स्ट। टेक्स्ट तो वही का वही है, हुक्म जो है वो वही का वही है। तो यहाँ पे जो है ना इस आयत में दो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना उनको भी रिफ्यूट किया जा रहा है। एक जो है ना उनको कहते हैं अहले तकलीद, जो ये कहते हैं कि नो वन नोज द मीनिंग ऑफ सर्टेन आयात, especially those which describe Allah's attributes except Allah। तो वो ये कहते हैं दे डू नॉट नो व्हाट दीज आयास मीन, लेकिन अल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि ही हैज मेड हिज आयास क्लियर। और कुछ जो है जो दूसरा ग्रुप है वो है अहले तावील,
جو ہے آیات کی میننگ کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں ٹو کنفارم ٹو دیئر اون ریشنل پریفرنسز. جو اپیرنٹ میننگ ہوتا ہے نا وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اس کو اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ. تو جو وہ آتا ہے نا کہ the most merciful establish himself above the throne. تو اس کو وہ ری انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ the most merciful conquered seized control of the throne. تو جو دونوں یہ گروپس ہیں نا یہ اس میں غلطی میں ہے. کیونکہ فرسٹ میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو ایکسپلین نہیں کی اپنی آیات. سیکنڈ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ the human intellect can override the divine explanation but we cannot do so. تو یہاں پہ کمپریہنشن اور کا ہمیں بتایا جائے کہ جو ٹرو انٹلیکٹ ہوتی ہے ٹرو عقل جو ہے نا اٹ از ناٹ اباؤٹ دا انٹلیکچوئل ایروگینس بٹ اباؤٹ ریسیونگ دا ڈیوائن گائیڈنس ود ہمبلنس ود ہیوملٹی. جو انٹلیکٹ ہے ہم نے وہ استعمال کرنی ہے فار دا کمپریہنشن. ہم نے کسی بھی حکم کو جج نہیں کرنا اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کرتے ہوئے. اگر کوئی چیز انکلیئر ہے تو پراپر رسپانس اس کا کیا ہوگا کہ آپ پھر علم حاصل کریں اس کو ریسرچ کریں دیکھیں. یہ نہیں کر دینا کہ اس کو ریجیکٹ ہی کر دیں یا ہم اس کو ڈسٹارٹ کر دیں. تو اللہ نے ہمارے لیے آیات کلیئر کر کے ہمیں بیان کی. جگہ جگہ پہ اللہ جناب یہ والی آیت جناب دہراتا ہے. تو ہم لوگوں نے قرآن کو اور ان آیات کو ایسے اپروچ کرنا ہے ود دا انٹینشن آف کمپریہنشن اینڈ اپلیکیشن ود دا امپلیمنٹیشن آف them. تو ہماری جو انٹلیکٹ ہے اٹ از meant ٹو ہیلپ us انڈرسٹینڈ the revelation. اس لیے نہیں ہمیں دی گئی کہ ہم جو ہے نا جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ از دا قرآن اینڈ سننا اسی کو ہی ہم جج کرنا شروع کر دیں. تو ہم نے دونوں ایکسٹریمز کی طرف جو ہے نا وہ نہیں جانا ہے کہ بھائی کہ آیات جو ہے نا وہ انکمپریہنسیبل ہیں نہ ان کو ٹویسٹ کرنا ہے ٹو فٹ our own desires. Accept them as they have been explained by the Nabi sallallahu alaihi wasallam and his companions. That is it. اور اگر کوئی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے یا ایسا حکم آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کو بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ نہیں پا رہی ہیں تو پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے سمعنا واطعنا we hear and we obey. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے سامنے کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کو ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو کیا آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور سبمٹ کرنے کی کوشش سمعنا واطعنا کہتی ہیں یا جو ہمارے جو لمیٹڈ عقل ہے وہ اٹ بیکمز اے بیریئر ٹو obedience کہ یہ تو مجھے ریزنیبل نہیں لگ رہا یہ تو مجھے لاجیکل نہیں لگ رہا. تو جو اللہ کی اب بتائیں اس میں ہاں یا نہ میں جواب دیں. ہم اپنی عقل کا استعمال کہاں پہ کرتے ہیں ہم تو جج کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو حکم لاجیکل ہی نہیں لگا. از اٹ ٹرو اور ناٹ. سمعنا واطعنا تو ہم کرتے ہی نہیں جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کی آیات جو ہیں وہ کلیئر بھی بیان ہو چکی ہیں تاکہ ہم لعلکم تعقلون that you might use reason. So this reason, this aql is meant to lead you to submission of Allah subhanahu wa ta'ala, not away from it.
اگر آپ کانسٹنٹلی دیکھ رہی ہیں کہ آپ کوشچن کرے جا رہی ہیں، آپ ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے جا رہی ہیں، آپ حکم کو ریجیکٹ کرے جا رہی ہیں، دیٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو یو فار ناؤ، تو پھر آپ نے انورٹ کر دیا ہے جو پراپر آرڈر ہے. جو اصل عقل ہوتی ہے نا، وہ اپنی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو اکنالج کرتی ہے، وہ سبمٹ کرتی ہے ٹو دا ون ہوز نالج از انفینٹ، ہوز نالج از انلمیٹڈ. دیکھیں کہ ہم کس اسپیکٹرم پہ ہیں یہاں پر. حکم مانیں گے، the عقل will come later on, the understanding will come later on, maybe years later. تو حکم جب آ گیا تو سمعنا وطعنا، اس کے بعد وہاں پہ ہم نے لاجک کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں کسی بھی صورت میں. ہم کہیں بھائی بڑی لاجیکل سی بات ہے، تو یہ چیز ہم لوگوں نے نہیں کرنی ہے. آگے اللہ 243 میں کہتا ہے Have you not considered those who left their homes in many thousands, fearing death? Allah said to them, Die. Then He restored them to life, and Allah is full of bounty to the people, but most of the people do not show gratitude. یہاں پہ ایک ہسٹوریکل پیرابل جو ہے نا اس کا سوال ہو رہا ہے کہ no one can escape death through their own efforts. تو یہاں پہ نا ایک ایک ہسٹوریکل دیکھے تو ایک نا کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک قصبے یا گاؤں وغیرہ میں جو رہتے تھے، تو انہوں نے وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ وہاں سے نا بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا in the thousands so that they can avoid death. تو اللہ still caused them to die as a consequence of their futile attempt to escape his decree. اور پھر ان کو دوبارہ سے زندگی بخشی as a sign of his power and mercy. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اللہ کی جو قدر ہے ہم اس سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم اس سے کسی صورت نہیں بچ سکتے. Everything happens within the limits of that decree, within the limits of the qadr that has been written 50,000 years before this earth was created. تو جو موت ہے it will find every single person regardless of their efforts. ہم نہیں بچ سکتے ہیں موت سے، نہیں بچ سکتے ہیں موت سے. جو جہاں لکھی ہے وہاں آ کر رہے گی، ہم نہیں بچ سکتے. یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ اگر وہ موت لکھی ہوئی ہے تو وہ آ کے رہے گی، پھر فائدہ نہیں ہے. کیا چیز سے ہمیں بتا رہی کہ ہم اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. موت تو پہلے ہی لکھی ہوئی ہے. اللہ کی پاور اوور دس لائف اینڈ ڈیتھ اٹ از ایبسولوٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ جہاں پہ وبا پھیلی ہو اس ایریا کو نہیں چھوڑنا ہے ہم نے، اسی ایریا میں رہتے ہوئے آپ پریکاشنز لیں گے. کووڈ آیا تو لوگ کیسے جو ہے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. تو جہاں وبا آئی بھی ہوتی ہے اس ایریا کو نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، وہیں پہ ہی رہنا ہوتا ہے، وہیں پہ رہتے ہوئے جو ہے نا پریکاشنز لینی ہوتی ہے تاکہ اس کا اسی پہ کنٹین کیا جائے، اسی ایریا کے اندر کنٹین کیا جا سکے اس وبا کو، دوسری جگہوں پہ نہ وہ پھیلے. تو جنہوں جنہوں نے کووڈ کے دوران بھی پریکاشنز لیے اپنے گھروں میں وہ لوگ رہے،
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کیا. وار زون ایریاز میں کیا، اگر موت آنی ہوگی تو پھر وہ آ جائے گی. اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے آپ کو مل رہا ہے جانے کا، تو دیٹ مینس اٹ واز ناٹ ان یور قدر ٹو گو فرام دیئر. ہاں جا سکتے ہیں، آپ سیفر پلیسز بھی جا سکتے ہیں وار زون ایریاز میں. تو اب اللہ کی ناشکری کرنے کے باوجود اللہ جو ہے پھر بھی اپنی فیورز انسانوں کو دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ but most of the people do not show gratitude. They are ungrateful people. They fail to recognize, they fail to acknowledge Allah's blessings. They fail to thank Allah for His countless blessings, including the gift of life itself. This life is a gift. یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی آپ کو ملی ہے نا، یہ فالتو میں نہیں ملی ہے. آپ کی زندگی پریشس ہے، آپ کی انرجی پریشس ہے، آپ کا ٹائم بہت پریشس ہے. کیونکہ وہ لمیٹڈ ٹائم ہے اس دنیا کے اندر، بہت لمیٹڈ ٹائم. تو جب ہمارے پاس ایک چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے ہم اس کو بہت وائزلی استعمال کرتے ہیں. ہم اس کو مطلب ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری آخرت کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ وہاں تو ٹائم لیس ہے نا ہماری زندگی، وہاں پہ تو دیر از نو ٹائم. بٹ ان دس دنیا وی ہیو اے لمیٹڈ ٹائم. تو اس ٹائم کو، اس وقت کو، لمیٹڈ انرجی، لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، لمیٹڈ لائف ہے، لمیٹڈ نمبر آف ڈیز ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت وائزلی اس چیز کو استعمال کرنا ہے، بہت وائزلی. ضائع نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ مطلب جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں ایون کی فیملیز کے اندر بھی، کہ آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ضائع کرے جائیں. ایون کہ اگر اسپاؤزز بھی وہ ہو تو ٹاکسک ان سینس کے مطلب مطلب اگر بہت ہی، اگر آپ کہہ لیں کہ آپ کے لحاظ سے وہ ٹاکسک ہوگی، باتیں نہیں سنو. تو وہاں پہ ادھر اپنی ٹائم اور انرجی جو ہے نا ویسٹ نہیں کرنا. ایسی جگہوں پہ ٹائم اور انرجی ویسٹ نہیں کرنی ہے جہاں پہ جو ہے نا آپ کو، ایسے لوگوں کے اوپر بھی نہیں، جہاں پہ آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی ویسٹ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں ڈیتھ انزائٹی جو ہے نا اور جو فالس سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ تھاؤزنڈز میں لوگ جو ہے نا اپنے گھروں سے چلے گئے. they were driven by the fear of death. لیکن ان کی جو کوششیں تھیں they proved utterly futile. تو یہ جو ہمارا وہ ایک ہوتا ہے نا illusion ہے کنٹرول کا، اس کو ایکسپوز کر رہی ہے یار. کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم آؤٹ رن کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے نا مطلب جو اللہ کی جو قدر ہے ہم اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں ذرا ذرا غور کریں، where are you placing your security. تو جو ٹرو سیکورٹی ہوتی ہے it comes not from avoiding the death but for preparing for what comes after it. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اور آخرت کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے we do not waste this life, this limited time, this limited energy on toxic people.
ان کو خوش کرنے، ان کو مطلب ساتھ چلنے کے لیے، یا جس بھی وجہ سے. Do not do that. We are not meant to do these kind of things in this world. تو اللہ کی جو قدر ہے اس سے ہم نہیں بھاگ سکتے. چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی مشکل ہو، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی حکمت کے اوپر ٹرسٹ کریں rather than the futile attempts to escape from it. اچھا، ہمارے یہ بھی کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے فلانے نے کر دیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس بندے کی ڈیتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے. ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر بھی نا انسان ہے. اس کی لاپرواہی یا اس کے بھی اپنے ایموشنز ہیں. اور ہمارے ہاں جتنا گدھوں کی طرح ڈاکٹرز کو کام کرایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ کریں گے، ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ انسان ہے. ایک تو ان کی جو ہیومن لمیٹیشنز ہیں ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دوسرا، موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن دیٹ وے. جیسے میری بہن کی میری ایک جو میری بڑی بہن تھی نا، ان کی ڈیتھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ نا ڈاکٹر کے ہاتھ سے، ڈاکٹر یا نرس کے ہاتھ سے نا وہ سلپ ہو گئی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی. تو شی ڈائڈ ایٹ دا اسپاٹ ان دا لیبر روم. تب ہم کیا کرنے، ڈاکٹر کی غلطی تھی، اس نے صحیح طرح سے نہیں اس کو پکڑا. نو نو نو، اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن دیٹ وے. شی واز مینٹ ٹو ڈائی دیٹ وے. اللہ نے اس کی قدر میں ہی اتنی سی زندگی لکھی تھی جو اس نے 2 سانسیں باہر لی آ کر لی ہوں گی. دیٹ از اٹ. کیا ہم سے نہیں سلپ ہو سکتا؟ کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کتنا سلپری سلپری ہوتا ہے. اس کے اوپر مٹیریل ایسا لگا ہوتا ہے اتنا سلپری سے مٹیریل. وہ جو وائٹ وائٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ان لوگوں ناشکرے لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے ہم لوگوں. ناشکرے لوگ کمپلینس کرتے رہتے ہیں. ناشکرے لوگ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بلیم ڈالتے رہتے ہیں. ناشکرے لوگوں کی جو ایگو ہوتی ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے دوسروں کے اوپر بلیم ڈال کے، دوسروں کو انفیریئر ظاہر کر کے اور اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کر کے. ناشکرے لوگ اپنی زندگیاں دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. ناشکرے لوگ جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ ایک انزائٹی کے اس میں رہتے ہیں. ہر ٹائم ان کو بے سکونی رہتی ہے. اور جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں آن دا ادر ہینڈ وہ سکون میں رہتے ہیں. زندگی میں کچھ بھی آتا ہے وہ سکون میں رہیں گے. تو ہم لوگوں نے پریکاشنز لینی ہے اور ساتھ میں اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. پریکاشنز تو لازمی لینی ہے. if you are able to flee to the safer places in the war zone areas, you should do it. اور اگر نہیں تو وہیں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کر سکتی ہیں، مینٹلی اور فزیکلی کیسے پریپیئر کریں. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں سے آپ اللہ کی قدر سے بھاگنے کی کوشش کرتی. رسپانسبلٹیز سے بھاگنا، جو ایک ہوتا ہے جو انکمفرٹیبل جو سچائیاں ہوتی ہیں رشتوں کی ان کو اوائڈ کرنا، یا موت کو ہی ڈینائی کر دینا. جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارا مائنڈ، کسی کسی کا مائنڈ تو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوائڈ ہی کرتا رہتا ہے ایسی چیزوں کو. وہ دیکھنے زیادہ وہ نہیں ہوتا. جو کبوتر ہوتا ہے بلی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو بلی تو وہیں کی وہیں ہے، موجود ہے.
تو ہم نے آنکھیں نہیں بند کرنی ہے. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں بہت جگہوں سے اور بہت طریقوں سے جو ہے نا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو ایک بہت نیسیسری کانورسیشن ہوگی بٹ اٹ وڈ بی انکمفرٹیبل اس کو ہم اوائڈ کرتے چلے جائیں گے. یا وی وڈ ٹرائی ٹو پٹ اٹ انڈر دا رگ کہ بس مطلب کچھ دن گزر جائیں گے تو یہ خود ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. وقت جو ہے بہت بڑا مرہم ہوتا ہے. ہمارا تو یہ بہت ہی وہ کیا نام ہے نارمل سا فریز ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. وقت مرہم ضرور ہے لیکن وقت کے ساتھ آپ بھولتے تھوڑی ہیں. کیا آپ بھول جائیں گے؟ جب آپ کو یاد آئے گا دا انٹینسٹی ول بی دا سیم. تو وقت جو ہے وہ مرہم نہیں ہوتا ہے. اللہ نے وقت کو ہاں یو گیٹ یوز ٹو دیٹ پین یہ ضرور ہوتا ہے. یو گیٹ یوزڈ ٹو دیٹ پین. آپ کو عبادت ہو جاتی ہے اس تکلیف. یا ہم اپنی موت کو بھی ڈینائی کرے جا رہے تھے. کیسے ڈینائی کر رہے تھے؟ ہم نے کبھی اس کو یاد ہی نہیں کیا ہوتا موت کو کہ موت تو نہیں آنی. ایسی عجیب حرکتیں کریں گے کیونکہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں موت آ جانی اور کسی بھی وقت آ جائے. اور خدا نہ خواستہ وہ حرکتیں وہ پلاننگ وہ سازشیں کرتے ہوئے اگر آ جائے تو پھر کیا بنے گا. پروکریسٹینیشن کرتے رہتے ہیں. توبہ نہیں کریں گے عبادت نہیں کریں گے اطاعت نہیں کریں گے احکام. رزلٹ کیا ہے؟ سیم رزلٹ ہے. وی کی ناٹ اسکیپ اللہ. وی کین نیور اسکیپ اللہ. اور اصل میں سکون جو ہے وہ تبھی آتا ہے کہ جب ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں سرینڈر کرنا سیکھتے ہیں. جن چیزوں سے ہمیں خوف آتا ہے نا ان کو فیس کرنا جب ہم سیکھ لیتے ہیں with the awareness that Allah's qadr is inescapable. پر اس کی رحمت جو ہے نا اٹ از گریٹ ہے. تو بھاگنا ہم نے چھوڑنا ہے اور اللہ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرنا ہے. 244 میں اللہ کہتا ہے and fight in the cause of Allah and know that Allah is hearing and knowing. پیچھے جو ہے اللہ نے بتایا کہ جو بھاگنا ہے موت سے تو بالکل فیوٹائل ہے. اور اللہ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں لڑو. کہ بھئی مرنا تو انیویٹیبل ہے وہ اس سے تو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں. دس از دا ریالٹی دیٹ وی کی ناٹ اسکیپ ڈیتھ. وی کی ناٹ فلی فرام ڈیتھ. تو اب جب ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے تو وائی ناٹ فیس اٹ ود اے پرپز. پرپز کیا ہے؟ اسٹرائیونگ ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ وتعالی. فائٹنگ ان دا کاز آف اللہ سبحانہ وتعالی. مرنا تو ہے ہی ہے. آ رہی ہے میری بات سمجھ کہ ہائر پرپز کے لیے مرو نا. پھر مرنا تو ہے ہی. کیوں خوف میں پھر مرنا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی میرے بچے کو موت آ جائے گی میرے شوہر کو موت آ جائے گی. مرنا از انیویٹیبل. تو مرنا ہی ہے تو لیٹس ڈائی فار اے ہائر پرپز. تو یہاں پہ مومنین کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے that اللہ hears your words and he knows your intentions. اور اگر آپ کے دلوں میں ذرا سے بھی ریلکٹنس ہے نا ٹو فائٹ ان دا کاز آف اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ.
تو ویسے تو یہ پرٹیکولر جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں مومنین کا کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے، یا آپ کو جو اوپریسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ کو جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں تو آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے فی سبیل اللہ ان دا کاز آف اللہ. اسپیسیفائی کر دیتا ہے the motivation must be purely for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نیشنلسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے میں اپنے ملک کی خاطر بننے جا رہی ہوں یہ کسی بھی اور ورلڈلی گین کی وجہ سے. اور دوسری طرح سے دیکھیں تو فائٹ ان دا کاز آف اللہ تو آپ جو بھی اپنے حد میں رہتے ہوئے اپنے ریسورسز کے حوالے سے کیپیبلٹی کی، ہر کسی کو تو نہیں موقع ملتا نا جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے، لائک دا فزیکل فائٹنگ اس کا تو نہیں موقع ہر کسی کو ملتا. لیکن جو ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی امت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اپنے آپ کو ان ایڈکشن سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، فون کی ایڈکشن، ڈوپامین ایڈکشن، مووی ڈراموں کی ایڈکشن، میوزک کی ایڈکشن. دس از جہاد فی سبیل. تو اللہ ہماری تمام دعاؤں کو سن رہا ہے. اللہ از ہیئرنگ اینڈ ہی نوز آر ٹرو نیا. اور وارننگ بھی وہ سن رہا ہے جو ہم جو فالس ایکسکیوزز بناتے رہتے ہیں نا، اور جو ہمارے اندر کی کیا بزدل پن ہے اس کو وہ جانتا ہے. ہمارے تو اندر کی جو منافقت ہے اللہ اس کو جانتا ہے اچھے طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ایک ملتی ہے، یہ آپ لوگ نا یاد کر لیں اس حدیث کو، کہ whoever dies without having fought or having resolved to fight dies upon a branch of hypocrisy. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچنا ہے یا ہم نے اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. تو ہم منافقت کی ایک برانچ پہ مریں گے اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی، کہ ہم خود نہ لڑے یا ہمارا کوئی ریزالو نہ ہوا ٹو فائٹ. تو اللہ سے بہادری مانگا کریں کہ اللہ جو ہے ہمیں جہاد کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے. اٹس ناٹ ایزی. جو ہم لوگ جتنا اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے جو ہم کرتے ہیں نا، اٹس ناٹ ایزی. اور اللہ اس بات کو جانتا ہے. دس از وائی ہی کالڈ جہاد بالنفس اینڈ اٹ از اے گریٹ فارم آف جہاد. جہاں ہم نے فزیکل جہاد کے لیے اپنی اولاد کو اور خود کو تیار رکھنا ہے، وہیں پر ہی ہم نے جو جہاد بالنفس ہے وہ کرتے رہنا ہے کنٹینیوسلی. وہ تو لازم و ملزوم ہے ہمارے اوپر. وہیں پہ ہم نے جو ہمارے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کرٹیسائز کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کیا آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات تو کر کے دیکھیں؟ آپ کہہ کے تو دیکھیں گے جو مہندی کا فنکشن ہے اس پہ ڈانس نہیں ہونا چاہیے، اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے. کیسی کیسی لوگ وہ آپ کو باتیں سنائیں گے آگے. اس کے لیے بہادری چاہیے یہ کہنے کے لیے، اور آگے جو بھی ہوگا اس کے لیے صبر چاہیے، کیونکہ your part is done now. Your part was to convey the message and you did it very well. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے that you have to face the mortality, the death with purpose.
پہلے اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھائی جو جو موت سے بھاگنا ہے نا اٹ از ویری فیوٹائل, اٹ از یوز لیس. تو یہاں پہ ری ڈائریکٹ اللہ کر رہا ہے کہ جو آپ انرجی بھاگنے میں یا یہ مطلب خوف میں آپ گزارے ہیں اسی انرجی کو آپ ایک میننگ فل اسٹرگل میں گزاریں. کہ بجائے اس کے کہ آپ پیرالائز ہو جائیں ود دا خوف آف ڈیتھ, تو اپنی اسی اویئرنیس کو ان اعمال میں کنورٹ کریں نا جو that transcends the death, that go beyond this death, beyond this دنیا. لڑیں حق سچ کے لیے, لڑیں جسٹس کے لیے, لڑیں اوپریسڈ لوگوں کے لیے. ہمارے تو گھروں میں اتنے اوپریشن چل رہا ہوتا, کھڑے ہوں. اور انٹینشن کیا ہے؟ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ میں ہمیشہ حق سچ کے لیے کھڑی ہوتی ہوں, نہیں, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ ہم پہ. یہاں پہ اللہ نے صرف جو ہے مردوں کو نہیں حکم دیا کہ آپ نے ہی صرف کرنا ہے, سب کو حکم دیا, سب انڈیویجول بیسس پہ سب کو اوپر یہ حکم ہے کہ فائٹ ان دا کاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. So it's my responsibility that I have to fight in the cause of Allah. اور جب میں اگر ایکسکیوز بناؤں گی کہ یار نہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں یہ بات کروں گی, تو یار پتہ نہیں پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو جو مرضی ہوتا رہے. You are doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to prepare yourself to fight in the cause of Allah. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اللہ کا حکم جو ہے وہ سب پہ لازم و ملزوم ہے, اس پہ سمعنا وطاعنا کرتے چلے جائیں. تو ہم لوگوں نے since this death is inevitable تو انشور کرے نا کہ جو لائف ہے and even your death it is for Allah's cause. اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے, تو بار بار خود سے پوچھیں کہ is it for Allah subhanahu wa ta'ala, is it truly for Allah subhanahu wa ta'ala. ایکسکیوزز نہیں بنانے. اگر کوئی legitimate obligation arise ہو جائے, this is an obligation, تو پھر ہم لوگوں نے جو false justifications ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے نہیں جا کے چھپ جانا. اللہ knows the truth. جو ہم اپنی ایگو کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا, that is also jihad. جہاں وہ اتھارٹیز کے آگے, اتھارٹیز ہمارے امی ابو بھی آئے تھے نا, وہ بھی اتھارٹی پہ ہوتے ہیں نا, ان لاز میں تو سبھی اتھارٹی پہ ہوتے ہیں. تو جب ہم وہاں پہ حق سچ کی بات کرتے ہیں, that is also jihad. جب ہمارے گھروں میں کسی پہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, that is also jihad. تو اب یہ خود سے پوچھیں اور یہاں پہ لکھ کے بتائیں کہ are you living and prepared to die for something greater than yourself. کس لیے آپ لڑ رہی ہیں؟ پہلے کا جواب دینا یس اور نو میں. کیا آپ زندگی اپنی جو ہے, تو آپ کو زندگی جو ملی بھی ہے وہ جی رہی ہیں اور آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہیں فار دا ڈیتھ, فار سم تھنگ گریٹر دین یور سیلف, فار سم تھنگ ہائر دین یور سیلف, فار سم تھنگ بیونڈ دس دنیا. دس از دا ایگزسٹینشیل کوشچن آف پرپز. جو ہزار لوگ, جو پچھلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہزار لوگ جو ہے جو موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, they had no purpose. ان کا پرپز کیا تھا؟ صرف سیلف پریزرویشن تھا, and they died anyway. اور جو ایک مسلمان ہے, جو ایک مومن ہے, اس کو کہا جا رہا ہے he is being called to a higher purpose, to fight in Allah's cause, to live for something that goes beyond this temporary dunya.
what are you living for, and what would you die for. अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में तब तक लिखे व्हाट वुड यू डाई फॉर, व्हाट आर यू लिविंग फॉर। मैं अभी आती हूँ, उतनी देर तक ये सोचें और उतनी देर तक आपने इन सवालों के जवाब लिखना। हाँ जी, सोचा नहीं अभी तक या सोच रहे हैं। मेरी बेटी इतनी गमगीन हो रही है ना कतर के लिए, वो रो रही है, सुबह उठते साथ ही ना वो रोना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ खाना पकाने के लिए जी रही हूँ और मरना तो है ही। जी, ज्यादातर औरतों के ना यही हालात हैं, या सफाई कर लो या करवा लो, या फिर जो है खाना पका लो। किचन में हमारी जिंदगी गुजर जाती है। हमें लगता है कि हमारा पर्पस, हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है। जैसे हमारे यहाँ ये भी कहते हैं ना कि इतना नॉर्मल सा बन चुका हुआ है, इतना पढ़ लिख के क्या करना है, करनी तो हांडी रोटी ही है ना। तो हमने ये सोचना है कि हांडी रोटी से बियॉन्ड भी ये दुनिया है, इस किचन से बियॉन्ड भी दुनिया है। इस ये जो काम हम लोगों ने अपने जिम्मे लगाए हुए हैं, उससे बियॉन्ड हमारा पर्पस होना चाहिए। सिंपल लाइफ की तरफ आए सो दैट यू कैन फोकस ऑन द योर रियल पर्पस। और अगर तो मतलब इतने आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप इन चीजों को जो है डेलीगेट कर सकते हैं, तो डू इट। और फिर सोचें कि भाई मुझे अपनी फोकस करें कि अपने हायर पर्पस पे।
کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا یہ سب چیزیں سوچنے کے لیے. ہاں ان کو ڈیلیگیٹ کر دیں. بچوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں. اچھا آگے اللہ کہتا ہے who is it that would loan a goodly loan so he may multiply it for him many times over, and it is Allah who withholds and grants abundance, and to him you will be returned. اللہ جو ہے یہاں پہ جو صدقہ ہوتا ہے اور جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اٹس a قرض to him, جو کہ ایک 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 اسٹرائکنگ ہمیں امیج نظر آتی ہے کیونکہ اللہ جو ہے ہی از دا اونر آف آل. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایز دو ہی از ان نیڈ، تاکہ وہ اپنے جو عبد ہیں، جو اپنے جو سرونٹس ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکے کہ وہ جنرسلی اسپینڈ کریں اس کاز میں. گڈلی لون، قرضا حسنا. اس میں صدقہ جو ہے نا اس کی کچھ سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں. حلال پیسے سے ہو، اخلاص اس میں موجود ہو. آپ کو یہ ریمائنڈر نہ دیا گیا ہو جنروسٹی یا ٹو ہارم دا ریسیپینٹ، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا. تو اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے ہم سے؟ وہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو ملٹیپلائی دس گڈلی لون مینی ٹائمز اوور. تو اگلی آیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو منیمم ملٹیپلیکیشن ہے نا اٹ از 700 ٹائمز. اور اللہ اس کو انکریز کر دے گا فردر فار ہوم ہی wills. مطلب 700 ٹائمز تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو. پھر آگے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو اور کتنے ٹائمز ملٹیپلائی کرتا ہے. تو دس از دا immense ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرنی چاہیے دا مسلمانوں کو اور دا بلیورس کو کہ وہ جنرسلی دے اللہ کے راہ میں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بیکاز اٹ ول بی ملٹیپلائڈ 700 ٹائمز. تو جب یہ آیت ریویل ہوئی تھی نا تو ابو دادا رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ڈز اللہ آسک فار اے لون فرام اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نا کنفرم کیا. تو ابو دادا نے کہا کہ ایکسٹینڈ یور ہینڈ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ڈکلیئر کیا کہ I have loaned my lord a garden containing 600 date palms. اور وہ فوراً سے اپنی جو بیوی ہیں ان کے پاس گئے، ام دادا کے پاس who was in the garden with their children. اور انہوں نے کہا کہ ام دادا leave the garden for I have loaned it to my رب. اس طرح کی جنروسٹی ہونا ضروری ہے because it will be multiplied for minimum 700 times over. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے and it is Allah who withholds and grants the abundance. کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کنٹرول کرتا ہے ساری پروویژن کو، سارے رزق کو. وہی کنسٹرین کرتا ہے، وہی ایکسپینڈ کرتا ہے ایز ہی wills. تو دینے سے، صدقے میں دینے سے جو ہے نا وہ ہمارا مال کم نہیں ہوتا. اللہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے اس کو.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ every day two angels descend and one says, oh Allah, give compensation to those who spend, and the other one says, the other angel says, oh Allah, give destruction to those who withhold. تو دیکھیں ہر دن موقع ہے، ہر دن موقع ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ دینا، وٹ ایور یو کین. تو ہمارا ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ ود ہولڈ کر لیتے ہیں نا، دے ڈو اٹ آؤٹ آف فیئر آف پاورٹی. جو فیئر آف پاورٹی ہے نا، وہ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور جو جنرسی دیتے ہیں نا، دے ٹرسٹ ان اللہ پرومس آف ملٹیپلیکیشن. ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا. کہ ابھی لون ٹو اللہ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ریفریم کر دیتا ہے صدقے کو اس طرح سے کہ ایز این انویسٹمنٹ ود گارنٹیڈ ریٹرن. کس سے نہیں گارنٹیڈ ریٹرن صحیح ہوتے ہیں؟ کہ کوئی لاس نہیں ہے اس میں، کوئی لاس نہیں ہے، گارنٹیڈ ریٹرنز ہے. تاکہ آپ کو جنرس بنایا جا سکے، تاکہ ہم آپ اللہ کی اس آیت کے اوپر یقین کر سکیں کہ اللہ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے، ملٹیپلائی کر کے. تو ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یار میں تو غریب ہو جاؤں گی، میرے پاس پیچھے کیا بچے گا، میرے پیسے کم ہو جائیں گے. اور صدقے کو آپ withhold کر لیں. Your loan to Allah, it will be multiplied many times over. اور ہمیں جو اپنی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے وہ چیز دینی ہے اللہ کی راہ کے اندر. اور اللہ جو ہے he withholds and he is the one who expands. تو آپ کا جو دینا ہے it is not going to make you a poor person. اور آپ کی جو اس کی جو withholding ہے it does not depend on your stinginess. اس نے جب پکڑا تو پھر مطلب پھر تو آپ گئے. And to him you will be returned. الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، تاکہ ہم جنرس اسپینڈ کریں اللہ کی راہ کے اندر. اور ابو دادا نے یہ آیت سنی، فوراً سے جو اپنا سب سے پیارا گارڈن تھا وہ اللہ کی راہ میں دے. انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، انہوں نے ہیزیٹیٹ نہیں کیا، ان کے اندر خوف نہیں آیا. his trust in Allah's multiplication, it was absolute. آپ کا ٹرسٹ کہاں پر ہے؟ what holds you back? To give generously, he will multiply for you as he promised. اچھا آگے اللہ کہتا ہے Have you not considered the assembly of the children of Israel after the time of Musa, when they said to a prophet of theirs, send to us a king and we will fight in the way of Allah? He said, would you perhaps refrain from fighting if fighting was prescribed for you? They said, and why should we not fight in the cause of Allah when we have been driven out from our homes and from our children? But when fighting was prescribed for them, they turned away, except for a few of them, and Allah is knowing of the wrong. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ طالوت اور جالوت کی بات ہو. یہ اب آگے جو آیات ہے نا 252 تک چلیں گے. تو یہاں پہ جو انسانوں کی جو ویکنس ہے نا ان فلفلنگ دا کمٹمنٹس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بتائی جا رہی ہے، اسپیشلی ریگارڈنگ دا جہاد.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل تھے they fell into the weakness. ان کو oppress کیا گیا and they had been driven out from their homes. And a group of their leaders, they approached their prophet. تو زیادہ اس میں یہ ملتا ہے تفسیر میں کہ شامل تھے، سیمیول جن کو کہتے ہیں نا، وہ تھے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہی اپوائنٹ اے کنگ so they could fight under his command. تو ان کی جو اسٹیٹڈ موٹیویشن تھی it seemed very sincere کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں to reclaim what they had lost. اب جو prophet تھے knowing the human nature he responded with a probing question. کیا question تھا؟ Would you perhaps refrain from fighting if fighting was prescribed for you? اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو نبی تھے ان کو ان کے ہسٹوریکل پیٹرن کے بارے میں پتا تھا کہ جو پریویس جنریشنز ہیں they had failed to fulfill such commitments. جو لیڈرز تھے انہوں نے ایک بڑے اس کے ساتھ اپیرنٹ کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پر and why should we not fight in the cause of Allah when we have been driven out from our homes and from our children. ان کو یہ لگا کہ جو ان کی جو سفرنگ ہے، جو بھی جو ریسنٹ وہ سفر کر رہے ہیں چیزوں کو it would guarantee their ثابت قدمی and they had compelling reasons to fight کہ بھئی ڈسپلیسمنٹ تھی، لاس آف فیملی تھی، اوپریشن تھا، تو اب تو وہ ان کو لڑنا ہی لڑنا چاہیے، اب تو وہ لڑیں گے ہی لڑیں گے. اور جب اللہ نے واقعی ان کو پرسکرائب کر دیا کہ بھی اب جہاد کرو تو دے ٹرنڈ اوے سوائے کچھ لوگوں کے. تو جو ان کی جو بہت کانفیڈنٹلی جو الفاظ وہ بول رہے تھے وہ ہالو ورڈز تھے، شالو تھے ورڈز. کنکلوڈ ہوئی اینڈ اللہ از نوئنگ آف دا رانگ ورڈ. جو کمٹمنٹس کرتے ہیں بٹ دے ڈو ناٹ کیپ اٹ، مکر جاتے ہیں نا، جب وقت آتا ہے تو مکر جاتے ہیں. کتنا زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے اگر کھڑے ہو جائے وہ پیچھے سے مکر جاتے ہیں. تو یہ جو یہ آیت ہے نا یہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ایک کاز کا جو انتھوزیازم ہوتا ہے نا وہ کیسے ٹیسٹ ہوگا، ود ایکچوئل اوبیڈینس سے ہوگا. بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کیا جہاد بٹ دے فیلڈ when it was required. اخلاص جو ہے نا اٹ از پروون بائی دا عمل، الفاظ سے نہیں ہوتا. میں اسی وجہ سے بار بار کہتی ہوں جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا عمل جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو عمل دیکھیں ہمیشہ. اور پھر ان کی جو ڈیمانڈ تھی فار اے اسپیسیفک کنگ، فار اے کنگ بفور دس جہاد، کہ وہ پہلے سے ہی بہانے بھی بنا رہے تھے rather than generally committed to the cause. تو یہ جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، سیلف ڈسپشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتی ہے. اور بنی اسرائیل کی لیڈرز کو واقعی لگا کہ they would fight. ان کے ریزنز بھی بہت کمپیلنگ ریزنز تھے، ان کے ایموشنز بھی بہت اسٹرانگ تھے، لیکن جب اس چیز کو ٹیسٹ کیا گیا تو پھر وہ فیل ہو گئے. تو یہ نیت کے بیچ میں اور عمل کے بیچ کا جو گیپ ہے یہ وہ دکھا رہا ہے، آپ کی ایموشن اور آپ کی کمٹمنٹ میں جو گیپ ہے وہ دکھا رہا ہے. اصل جو کریکٹر ہے نا وہ ریویل ہوتا ہے جب لوگوں کی باتوں سے وہ ریویل نہیں ہوتا کہ وہ یہ کریں گے یا وہ یہ کرتے ہیں تو یہ فلانا کرتے ہیں.
وہ تب ٹیسٹ ہوتا ہے جب واقعی ان کو وہ کرتے کیا ہیں، اس سے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جو ان کا عمل ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ ہوتا ہے، الفاظ سے ٹیسٹ نہیں ہوتا. لوگ تو مکر جاتے ہیں. پہلے کچھ اور کا ہوگا، کسی اور کو کچھ اور کا ہوگا، بعد میں باپ پوچھو گے تو آپ مکر جائیں گے. بظاہر بہت دینی بھی ہوں گے. تو انسان کا یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ انسان کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ بے معنی ہوتے ہیں. اس کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ صحیح بتاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آم، کہ کون کتنا جو ہے نا وہ اپنے الفاظ میں سچا ہے. تو یوزلی جب بھی آپ دیکھیں گے نا، تو لوگوں کے الفاظ میں آپ کو ہمیشہ جھوٹے ہی نظر آئیں گے. عمل بالکل اپوزٹ ہو. تو ہم لوگوں نے اپنے کمٹمنٹ جو ہے نا ان کو ٹیسٹ کرنا. جو بہت بڑی بڑی گرینڈ اسٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کیا کر لیں گے پتہ نہیں، تو اپنا ٹریک ریکارڈ پیچھے کا دیکھنا. جو پاسٹ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، اٹ پریڈکٹس دا فیوچر پرفارمنس. اور اپنی اسٹرینگتھ کو ہم نے اوور ایسٹیمیٹ کبھی بھی نہیں کرنا. بنی اسرائیل they were certain نا that they would fight, but they were wrong. اوور کانفیڈینس کی بجائے ہیوملٹی ہونا ضروری ہے، ہمبلنس ہونا ضروری ہے. ہماری جو کمٹمنٹس ہیں نا، انہیں ہم نے پروف کرنا ہوتا ہے تھرو آر اعمال. ڈکلیریشن سے نہیں کہ زبان سے سب کہے جا رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ ہمیں کیوں یہ بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں، تاکہ ہم ان سے سیکھیں. اب جنہوں جنہوں نے تو انر رمضان لیا تھا، وہ کھولیں. آخر میں آپ نے کووننٹ کیا تھا نا اللہ سے کہ میں تو پتہ نہیں کیا کر لوں گی، میں تو اتنی چینج ہو جاؤں گی، میں تو یہ کروں گی، میں تو فلانا کروں گی، میں تو پتہ نہیں کیا سیکریفائس کر لوں گی. اور جب اب رمضان آ گیا ہے، تو کتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یس اور نو؟ تو یہ آیت جو ہے نا، اٹس اے mirror ٹو دا سول. یہ بنی اسرائیل کی جو کانفیڈنٹ الفاظ تھے نا کہ وائی شوڈ وی ناٹ فائٹ. تو یہ ہمارا جو اسپرچل انتھوزیازم ہوتا ہے نا، وہ بولے ان لمحات کو جو ہے وہ دکھانا. لیکن جب واقعی جب ٹیسٹ آتا ہے تو بنی اسرائیل ٹرن اوے. کہاں آپ ٹرن اوے ہو رہی ہیں؟ کون سی آپ نے کمٹمنٹس ایسی کی ہیں that remain unfulfilled. تو یہاں پہ آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی آپ کے اندر کوئی ویکنس نہیں ہو سکتی ہے، اس کو نہیں کنڈیم کیا جا رہا. یہ ایکسپوز کر رہا ہے دا ڈینجر آف سیلف ڈسپشن، جو ہم خود سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو آنےسٹلی جب تک سیلف اسیسمنٹ کرنا ہم نہیں شروع کریں گے نا، تب تک ہم جنرلی چینج نہیں ہو سکتے. ڈو ناٹ بی لائک بنی اسرائیل. لیٹ یور یس بی یس اینڈ یور نو نو، اینڈ دیٹ از اٹ. آگے اللہ کہتا ہے and their prophet said to them, indeed Allah has sent to you Talut as a king. They said, how can he have kingship over us while we are more worthy of kingship than him?
and he has not been given any measure of wealth. He said, indeed, Allah has chosen him over you and has increased him abundantly in knowledge and stature, and Allah gives his sovereignty to whom he wills, and Allah is all encompassing in favor and knowing. जब जो है प्रॉफिट ने फाइनली ग्रांट कर दी उनकी रिक्वेस्ट और अनाउंस कर दिया कि अल्लाह ने तालूत को चूज किया है एज देयर किंग, तो फिर जो लीडर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन द वर्ल्डली क्राइटेरिया। पहले तो उसकी लिनेज पे बात की, उनकी लिनेज पे, कि उन्होंने कहा कि भाई हम तो ज्यादा डिजर्विंग थे ऑफ किंगशिप देन तालूत। क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ही वाज फ्रॉम अ लेस नोबल ट्राइब। फिर दूसरी चीज वेल्थ पे बात की कि भाई तालूत के पास तो अबंडेंट वेल्थ नहीं है। वो तो उनके लिए वो कंसिडर कर रहे हैं उनको कि मतलब वो तो नेसेसरी थी फॉर बीइंग अ रूलर। तो नबी का क्या रिस्पॉन्स था? उनके प्रॉफिट ने रिफ्यूट किया उनके ऑब्जेक्शंस को विद द डिवाइन क्राइटेरिया। वो डिवाइन क्राइटेरिया क्या था? कि अल्लाह की चॉइस है। इंडीड अल्लाह हैज चोजन हिम ओवर यू। तो जो डिवाइन सिलेक्शन होती है ना, इट सुपरसीड्स द ह्यूमन प्रेफरेंसेस। दूसरी चीज क्या है? सुपीरियर क्वालिटीज है उसके। Allah had increased Talut abundantly in the ilm and in the jism. इल्म, हिकमत है उनके पास, अंडरस्टैंडिंग है वॉरफेयर की, गवर्नेंस की, जिस्म, फिजिकल स्ट्रेंथ जो चाहिए होगी जंग लड़ने के लिए। और फिर अल्लाह की सॉवरेनिटी, कि अल्लाह गिव्स हिज सॉवरेनिटी टू whom ही wills। जो किंगशिप होती है, इट इज अल्लाह टू ग्रांट। इंसान ने डिटरमिन करते हैं कि कौन डिजर्व करता है बेस्ड ऑन देयर लिमिटेड क्राइटेरिया। अल्लाह जिसको चाहता है उसको देता है। और आखिर में अल्लाह क्या मतलब कंक्लूड कैसे हो रही है? वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह इज ऑल encompassing in favor and knowing। तो हमारी जो जो एक हदीस में भी आता है ना कि अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंसेस और योर वेल्थ बट ही लुक्स एट योर हार्ट्स एंड योर डीड्स। तो अल्लाह को तो ये प्रिंसिपल है डिवाइन सिलेक्शन का कि वो तो आपकी इनर क्वालिटीज की बेस उसको देखता है, आपके आउटवर्ड स्टेटस को नहीं देखता। तो यहाँ पे हम लोग को जो स्टेटस एंजाइटी होती है या जो क्राइटेरियन कंफ्यूजन होता है उसको इलस्ट्रेट किया जा रहा है। तो हम इंसान जो है हम नेचुरली एवेल्युएट करते हैं द वर्ड्स बेस्ड ऑन द विजिबल मार्कर्स। भाई माँ उसके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ होना चाहिए, फलानी डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या लिनेज देख रहे होंगे। हमारे यहाँ तो कास्ट देख रहे होते हैं, पैसा देख रहे होते हैं, जो सोशल स्टैंडिंग है उसकी वो देख रहे होते हैं। तो जो लीडर्स ऑफ इसराइल थे दे कुडंट एक्सेप्ट तालूत क्योंकि उनके अंदर तो ये मार्कर्स मौजूद नहीं थे। और जो प्रॉफिट थे ही रीडायरेक्टेड देम टू अल्लाह's क्राइटेरिया, कि अल्लाह का क्राइटेरिया क्या है? वो है इल्म और कैपेबिलिटी है। तो जो हमारे जो इनेट बायसेस होते हैं ना टुवर्ड्स द स्टेटस हायरार्कीज, उसको चैलेंज किया जा रहा है। और हमें कहा जा रहा है कि आपने लोगों को एवेल्युएट करना है और अपने आप को भी एवेल्युएट करना है बेस्ड ऑन द इनर क्वालिटीज, सुपरफिशियल वंस पे नहीं करना। अल्लाह का जो क्राइटेरिया इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन क्राइटेरिया।
ہو سکتا ہے کہ ورلڈلی اسٹیٹس میں ایک انسان جو ہے وہ بہت کم ہو، لیکن if he has been chosen by Allah سبحانہ وتعالی تو پھر اس کو ایکسپٹ کریں. اللہ نے کچھ کوالٹیز جو ہیں وہ طالوت میں ایمفسائز کی، نالج کو، اسٹیچر کو، جسم کو، تو ان کو کلٹیویٹ کرنا ہے ہم نے، کیپیبلٹی کو نا، ان کو کلٹیویٹ کرنا ہے ہم نے اپنے اندر، انہی کو ریکگنائز کرنا ہے ہم نے دوسروں کے اندر. اور اگر اللہ جو ہے وہ چوز کرتا ہے سمن فار اے رول، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو، کوئی ٹیچر ہو، یا کوئی گائیڈ ہو، کوچ ہو، تو accept Allah's wisdom even if you do not fully understand it. تو جب جیسے آپ لوگوں کو چیزیں کہا جاتی ہیں نا کہ یہ آپ نے چیزیں کرنی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. جن لوگوں نے کورسز کیے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے. You do not understand yet. اور اللہ کی سوورینٹی کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اتھارٹی دیتا ہے. آپ کو اوپینین جو ہے نا وہ ڈٹرمین نہیں کرتا اس کی چوائس کو. تب دیکھیں آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، لیڈرز کے حوالے سے بھی لے لیں، اسپاؤزز کے حوالے سے بھی لے لیں، ورڈلی کرائٹیریا کی بیسس پہ، یا جو اللہ نے کوالٹیز جن کو اللہ ویلیو کرتا ہے ان کی بیسس پہ، علم کی بیسس پہ، کیپیبلٹی کی بیسس پہ، کریکٹر کی بیسس پہ. تو اپنی ججمنٹ کو ذرا ایگزامن کریں کہ آپ کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں مور دین دا نالجبل وانس. اینڈ ڈو یو فیور دوز ود دا اسٹیٹس اوور دوز ود دا سبسٹینس. اپنی ایویلیویشن کو اللہ کی ایویلیویشن کے ساتھ الائن کریں. لک فار وٹ ہی ویلیوز ناٹ وٹ دا ورلڈ ویلیوز. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو پاگل ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب امیر دکھنے کے لیے بھی ہم نا پاگل ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں رسپیکٹ دیں. لیکن اللہ کا کرائٹیریا آپ دیکھیں، اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے. جیسے ہی وہ زبان کھولتے ہیں نا لوگ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کیسے لوگ ہیں. And their prophet said to them, indeed, a sign of his kingship is that the chest will come to you, in which is assurance from your Lord, Allah Akbar, and a remnant of what the family of Musa alayhi salam and the family of Harun alayhi salam had left, carried by the angels. Indeed, in that is a sign for you, if you are believers. تو اب جو طالوت کی ڈیوائن اپوائنٹمنٹ تھی اس کو کنفرم کرنے کے لیے اللہ نے ایک میراکلس سائن ان کو دیا، the return of the تابوت، the ark of the covenant، جو اینیمیز کے پاس جا چکا ہوا تھا. تو یہ ایک بہت پاورفل اور بہت ٹینجیبل فروٹ تھا that will resonate with their history and faith. جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی تھی، ہارون علیہ السلام کی چھوٹی ہے. جو تابوت تھا، this ark it contained، ہاں جی، تو it contained کیا تھا؟ اس میں سکینہ تھی، اس میں ڈیوائن ایشورنس موجود، اسپیشل ٹرانکولیٹی اور ریئل ایشورنس موجود تھی فرام اللہ سبحانہ وتعالی that calmed the heart and confirmed the divine favor. اور ریمنٹس موجود تھے، باقیہ موجود تھے، جو ریلکس تھے فرام دا فیملیز آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہارون علیہ السلام. ہو سکتا ہے وہ ٹیبلٹس کے جو فریگمنٹس تھے، ٹیبلٹس آپ کو یاد ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن کے وہ
اس کے بعد آئے تھے نا تو ٹیبلٹس لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے وہ توڑ دیے جو اپنے لوگوں کو دیکھا. ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ ہوں موجود ہوں اسٹافس، ان کے کپڑے موجود ہیں، اور ادر جو سیکرڈ آئٹمز ہوتی ہیں جن کے استعمال وہ موجود ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود. تو یہ جو آرٹ تھی it was captured by their enemies. It was brought back by the angels. کلیئر میریکل تھا یہ تو ان کے لیے، اللہ کی پاور کا. اینڈ ہز چوائس آف تعلق، یہ تو سائن اللہ نے ان کو دکھایا ہے کہ ان کے ڈاؤٹس جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے اور وہ متحد ہو جائے behind their new leader, behind تعلق. اور یہاں پہ ہم لوگوں کو نا ایک اور چیز نظر آتی ہے، ایک سرٹن کرائٹیریا جو ہے نا ایک ٹرو لیڈر کا نا وہ ہمیں نظر آتا ہے. سرٹن جو کوالیفیکیشن اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی پروف کیا جاتا ہے. اور جو یہ میراکولس سائن تھا اٹس اے فارم آف فیزیبلٹی ٹیسٹ، تاکہ یہ ڈیمونسٹریٹ کیا جائے کہ طالوت کی جو ہے وہ ڈیوائن اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گئے، وہ ڈاؤٹ فل ہو گئے نا، تو اللہ نے انہیں ایک ٹینجیبل ایک میراکولس سائن دیا ٹو یونائٹ them اینڈ کنفرم Allah's choice, the سکینہ. تو it represents a psychological state of calm. جو ایک assurance ملتی ہے نا from the deen and the divine favor، اس کامنس کی بات ہو رہی ہے کہ جب جو ہے دل وہ کام ڈاؤن ہو جائیں گے، وہ assured ہوں گے، ان کے پاس assurance ہوگی، تو then people can unite behind a leader and then they can face their challenges with courage. اس لیے ان کے پاس اس آرک کو لے کے آیا گیا. تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو اللہ کی جو چوائس ہے اس کی سائنس کیا ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہم لے رہے ہوتے ہیں، لک فار دا سائنس آف Allah's guidance. کون سے دروازے کھل گئے ہیں، کون سے جو بیریئرز تھے ان کو ہٹا دیا گیا، سکینہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. سکینہ کو ویلیو کریں بیکاز the true peace, true سکینہ it comes from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو کلٹیویٹ کرنا ہے ہم نے تھرو دین، تھرو ریمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تھرو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عمل میں لا کر. یہ نہیں زبان میں بہت اللہ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، عمل جو ہے نا عمل سے پتہ چلتا ہے کتنا ٹرسٹ ہے اور کتنا نہیں ہے، کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے. اور جب اللہ جو ہے کلیئرلی ایک لیڈر کو چوز کر لے تو ڈو ناٹ لیٹ دا پرسن preferences cause the division. تو ہوتا ہمارے زندگی میں جو ہے جو اللہ کے سائنس اور میڈیکل تو وہ بہت ڈرامیٹک نہ ہو اتنے زیادہ. کوئی دروازہ انیکسپیکٹڈلی کھل جائے، آپ نے سوچا بھی نہ ہو، ایسا سکون مل جائے that defies the circumstances or the situation that you are in. تو ان سائنس کے اوپر، ان سائنس کے لیے اٹینٹیو رہیں. اللہ کے کیا احکام ہے before making any decisions وہ دیکھیں. cultivate the سکینہ through صلاح، through غور و فکر، through trust in اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پہلے تو ٹرسٹ ڈیولپ کرے نا، یہ تو ٹرسٹ کی اتنی زیادہ کمی ہے نا اللہ کے اوپر. ہم جو اتنے بے چین اور وہ سارے رہتے ہیں نا تو وہ کریں نا اس کو کلٹیویٹ کریں سکینہ کو. آگے اللہ کہتا ہے and when Talut went forth with the soldiers
He said, Indeed, Allah will be testing you with a river, so whoever drinks from it is not of me. And whoever does not taste it is indeed of me, excepting one who takes from it in the hollow of his hand. But they drank from it, except a very few of them. Then, when he had crossed it along with those who believed with him, they said, There is no power for us today against Jalut and his soldiers. But those who were certain that they would meet Allah said, How many a small company has overcome a large company by permission of Allah, and Allah is with the patient. Allah is with the Sabirin. تو یہاں پہ جو تالوت کا ٹیسٹ تھا، جو تالوت کی آرمی نے کے اوپر جو ٹیسٹ آیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک ریور تھا جس کی وجہ سے فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے کمزور دل لوگ جو ہے نا، کمزور ایمان والے لوگ جو ہے نا وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے. دا ٹیسٹ آف دا ریور. تو تالوت نے اپنے جو آرمی تھی اس کو انفارم کیا کہ اللہ جو ہے ان کو ٹیسٹ کرے گا ایک ریور کے تھرو. اور کمانڈ میں 3 لیولز ہمیں نظر آتے ہیں کہ دوز who drank excessively they wouldn't be part of his forces, right? And those who completely refrained would be his loyal followers. اور جنہوں نے صرف تھوڑا بہت پیا ہوگا نا تو ان کو ایکسکیوز کر دیا جائے گا and they will be permitted to continue. تو میجورٹی جو یہ اتنی کلیئر انسٹرکشنز تھیں، اتنی زیادہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں، اس کے باوجود جو ہے نا جو سولجرز تھے they drank excessively from the river, failing the test. سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے اس ریور کو کراس کیا without drinking from it. تو جو آزمائش ہوتی ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، it reveals much about the human nature. تو ریور تو کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، دریا تو کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا نا. it was a test of obedience to Allah سبحانہ وتعالی. جو اپنی امیجر ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر سکے for water, they proved they couldn't be trusted in the greater battle against the Jalut. تو ایمان ہی اتنا کمزور ہے، جالوت کے آگے جا کے کیا لڑیں گے وہ. تو جب انہوں نے کراس کر لیا تو جو تالوت کے ساتھ جو لوگ رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جالوت کی تو ایک میسو آرمی ہے. وہ اوور ہو گئے اس کو دیکھ کے اور انہوں نے کیا کہا there is no power for us today against Jalut and his soldiers. تو یہ ایک نیچرل ہیومن ریاکشن ہے نا، مطلب اتنا ایمان ہونے کے باوجود اٹس اے نارمل ہیومن ریاکشن. fear in the face of overwhelming odds. یہ تو تھوڑے سے وہاں پہ اتنی بڑی میسو آرمی کھڑی ہوئی ہے جاتی، تو جن کو تو یقین تھا that they would meet Allah subhanahu wa ta'ala, they responded with words کہ how many a small company has overcome a large company by permission of Allah. اللہ اکبر. تو یہ جو سرٹینٹی ہے ان دا آخرہ اور اللہ کی جو سپورٹ ہے it gave them the courage that transcended the numerical odds. تو یہاں پہ ہم لوگ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ نا دیکھنے کی ضرورت ہے. Excepting one who takes from it in the hollow of his hand, کہ جنہوں نے جس مٹھی بھر جنہوں نے لیا پانی پینے کے لیے نا، ٹھیک ہے، کہ صرف انہوں نے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ پانی کی پی کہ which was needed ایک ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ ایکسیسولی پی لیتے. تو یہ جو ہے نا ڈسپلن شو کرتا ہے، یہ اوبیڈینس شو کرتا ہے ایون the small matters. یہ جو دریا کا جو ٹیسٹ تھا it revealed who could control immediate desires for the sake of long term goals. long term goals کیا تھا کہ آپ نے جو ہے جالوت کی آرمی کے میسو آرمی کے ساتھ جا کر لڑنا ہے.
اور یہ ایک ایسی کوالٹی ہے دیٹ از کروشل فار دا سولجرز کہ اپنے آپ کو وہ ڈسپلن کر سکیں، اپنے ڈیزائرز کو وہ کنٹرول کر سکیں. اور جنہوں نے یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں فیل ہو گئے دے وڈ شیورلی فیل فار دا گریٹر ٹیسٹ. تو ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ہی نہیں پاس کر سکتے تو پھر ہم بڑے ٹیسٹ کو کیسے فیس کریں گے، بڑی آزمائش کو کیسے فیس کریں گے. اور اس کے بعد جو ایمان والے تھے، تھوڑے سے جو لوگ بچ گئے تھے، آگے پھر جا کے ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل کرائسس آ گیا بھائی کہ ان کا تو نمبر کم تھا اور وہ تو ویسے وار نہیں تھی آگے کھڑی. ان کا خوف جو ہے وہ بہت نیچرل تھا. اور جو ان کا کوشچن یہ تھا کہ دیر از نو پاور فار اس ٹوڈے اگینسٹ جالود اینڈ ہز سولجر، کتنا نیچرل سا ریاکشن ہے نا کہ آج تو ہم گئے، بس آج تو ہم گئے. لیکن جن کے اندر یقین موجود تھا کہ that they are going to meet اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انہوں نے اس سچویشن کو ریفریم کر لیا کہ جو سکسس ہوتی ہے، جو وکٹری ہوتی ہے، اٹ کمس فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ نمبر سے نہیں آتی ہے. تو یہ جو کوگنیٹو ریفریمنگ ہے نا کہ سینگ تھرو دا لینس آف دین، سینگ تھرو دا لینس آف ایمان، اٹ ٹرانسفارم دیئر فیئر انٹو کریج. تو جو چھوٹی چھوٹی جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں، they predict how you will handle the major trials of your life. ڈیلی چوائسز اپنی دیکھیں، غور کریں ان کے اوپر. they reveal your character. اور we have to be among the faithful remnants. تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں صرف مائنورٹی ہی تھی that remained faithful in times of testing. تو ہم نے ان کے اندر شامل ہونا ہے، ان فیو میں شامل ہونا ہے. تو ہمیشہ وہ فیو ہی ہوں گے، ہمیشہ ہم آڈ ون آؤٹ ہی ہوں گے. جو اپیرنٹ آڈز ہے نا ان سے اوور ویلم نہیں ہو جانا. اللہ کی سپورٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے مور دین دا نمبرز. جو ایک تھوڑے لوگ بھی ہوں ود ایمان دے کین اوور کم لارج نمبر آف پیپل وداؤٹ اٹ. اور جو یہ سرٹنیٹی ہے آف میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹ بریڈس کریج. جن کو واقعی یقین ہوتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ پھر خوف سے پیرالائز نہیں ہوتے. وہ جو زمینی دشمن ہے نا ان سے ان کو خوف نہیں آتا پھر، کیونکہ دے آر سرٹن دیٹ دے آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اب یہ بتائیں کہ جب ہماری روزمرہ زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو فرسٹریشن ہمیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو ڈیزائرز ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو کمانڈز جو ہمیں اوبے کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں؟ اسپرچل فٹنس چیک کریں نا اپنی. دریا ایک چھوٹا ٹیسٹ تھا، جسٹ واٹر. زیادہ تر لوگ اس میں فیل ہو گئے. They couldn't delay the gratification for the sake of a greater goal. تو ہمارے جو چھوٹے ٹیسٹ ہیں نا، جو روزمرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، they are our rivers. How we respond to these small tests
They reveal our readiness for the Jalut that we are going to face in this dunya. اپنے آپ کو دھوکا نہیں دینا ہے that you will be brave in the big battle. جبکہ آپ اپنے آپ کو چھوٹے ٹیسٹ ہیں ان میں کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں. تو ان جو چھوٹے چھوٹے ریورز ہیں ان کو ہم نے پاس کرنا ہے. روزمرہ کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم نے پاس کرنا ہی کرنا ہے تاکہ ہم ایک بڑی جنگ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ہم اتنے بہادر ہو سکیں, ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو سکے, ہمارا ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اسٹرانگ ہو سکے. جب تک ہم یہاں پہ فیل ہو رہے ہوں گے نا تو پھر تب تک تو ہم آگے بھی نہیں پہنچ سکتے. آخری آیت میں اللہ کہتا ہے And when they went forth to face Jalut and his soldiers, they said, Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving. اب جب یہ جو فیتفل لوگ جو رہ گئے تھے, تھوڑے سے لوگ, جب انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کیا ٹو فیس دا میسو فورسز آف جالوت, تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ یا اپنے نمبر کے اوپر ریلائی نہیں کیا. انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ واپس مڑے ان دعا. تین چیزیں انہوں نے اسپیسیفکلی مانگی. کون سی تین چیزیں؟ فور اپون اس صبر, افرغ علینا صبر. انہوں نے صبر مانگا کہ ان کے اوپر ابنڈنٹلی صبر جو ہے نا وہ اتارا جائے. جیسے جیسے پانی کو نہیں اوپر سے بارش نہیں ہوتی جیسے اس طرح. they knew it they knew it کہ جو صبر ہے نا it is insufficient for now. تو ان کے لیے اب ایک ایک ڈیوائن اسسٹنس کی ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ ثابت قدم رہ سکے. پھر set firm, plant firmly our feet, ثبت اقدامنا. دونوں اس کے مطلب ہیں, لٹرل میننگ بھی اور اسپرچل میننگ بھی. لٹرل میننگ میں اگر جائیں کہ ہم جو ہے نا کھڑے رہیں اس جنگ کے اندر, ہم ریٹریٹ نہ کریں. اسپرچولی جائیں تو ہمارا جو ریزالو ہے اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے, ہماری کنوکشن کو اسٹرانگ کیا جائے. پھر give us victory over the disbelieving people. وانصرنا على القوم الكافرين. انہوں نے اپنی پرسنل سکسس کے لیے نہیں دعا مانگی, انہوں نے دعا مانگی to establish the truth and defeat the falsehood. قوم الکافرین. تو یہ ہمیں ایک پراپر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دیتی ہے, یہ جو دعا ہے جب بھی کوئی آزمائش ہے. اپنی ویکنیسز کو ہم اکنالج کریں, اپنی ریلائنس جو ہے وہ کمپلیٹ اللہ کے اوپر رکھیں, اور جن کوالٹی جو اسپیسیفک کوالٹیز ہمیں چاہیے ہیں اس کے لیے ہم دعا کریں. پیشنس, دا فرمنس اینڈ دا وکٹری. تو ہمبل ڈیپینڈنس, اسٹریٹجک سپلیکیشن ہوتی ہے نا وہ اس میں اسٹریٹجک دعا, کہ جنگ سے پہلے انہوں نے اپنی اسٹرینگتھ کا یا اپنے اسٹریٹجی میں ہے نا ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کیا کہ بس بیٹھے ہوئے اب اسٹریٹجائز کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے لوگ ہیں تو ہم کس طرح سے ان کو گھیریں گے, تو اتنی بڑی آرمی. انہوں نے دعا مانگی. دعا مانگی جانتے ہوئے کہ جو الٹیمیٹ سکسس ہے نا اٹ کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ ہماری کیپیبلٹی کی بیسس پہ نہیں ہے, وہ ہمارے نمبرز کی بیسس پہ نہیں ہے. صبر مانگا کہ the capacity to endure the آزمائش without despair. فرمنس مانگی انہیں کہ جو پرپز کی اسٹیبلٹی مانگی انہوں نے کہ خوف سے ہی کہیں ہم جو ہے نا پیرالائز نہ ہو جائیں. اپنے ہم دماغ میں نا اپنے ذہن میں پرپز رکھیں, ہم خوف میں نہ جائیں. پھر وکٹری,
جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے وہ اس سے مانگا from the only one who can grant it. تو ہم لوگوں نے ہر جو اپنی آزمائش ہوتی ہے، ہر جو چیلنج زندگی میں ہمارے آتا ہے، اس کو دعا کے ساتھ جانا شروع کرنا، ہر آزمائش سے پہلے. Turn to Allah with humbleness, with humility, with specific requests, acknowledging your own weaknesses. صبر سب سے پہلے مانگیں because صبر is the foundation of all other virtues. اس کے بغیر ہم فرم نہیں رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں وکٹری نہیں مل سکتی ہے. فرمنس مانگے اللہ سے، ثابت قدمی مانگے in the ایمان، in the principle, in the commitment, in the purpose. اور اپنے الٹیمیٹ گول کو یاد رکھنا ہے کہ جو جو وننگ ہے نا، اٹ از ناٹ فار دا پرسنل گول، اٹ از فار دا ٹروتھ ٹو پریویل اوور فالس آلویز. تو آپ کی ایگو تو ہوگی سائڈ پہ. تو اب یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی اوور ویلمنگ چیلنجز آتے ہیں زندگی میں، لڑائیاں شڑائیاں ہو جائیں، آزمائش ہو جائے، خوف آ جائے، جیسے بھی آپ لوگوں کے یہ چل رہا ہے ماحول، تو اپنی اسٹرینگس کے اوپر رلائی کرتے ہیں یا اللہ کی طرف مڑتے ہیں؟ جو فیتھفل ریمننٹس، جو فیتھفل لوگ تھے، وہ تو واسٹلی آؤٹ نمبرڈ تھے، لیکن انہوں نے پینک نہیں کیا، وہ نا امیدی میں نہیں گئے، انہوں نے دعا مانگی. they asked for صبر, they asked for humbleness, for ثابت قدمی, for victory. تو جب آپ اپنی زندگیوں میں جالوتوں سے ملتی ہیں، کوئی ڈیفیکلٹ کانورسیشن ہونے لگتی ہے زندگی میں، کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں، کوئی اسپرچل اسٹرگل ہو جاتی ہے، یا کوئی ویسے آپ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں لائف، تو what is your first response؟ بیٹھی ہوئی اکیلے اسٹریٹجائز کرتی رہتی ہیں یا اللہ کے آگے جو ہے نا اپنا پورا دل کھول کے رکھ دیتی ہیں؟ the one who controls all the outcomes. جو ان کی دعا تھی نا اس کو یاد کریں. یہ ہمارا ماڈل ہے. begin the begin every battle, every difficult conversation with this dua. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہاں پہ ہماری آج کی جو ہے نا کلاس ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا پروویژن فار دا ڈیورس وومن دیکھا تھا ہم لوگوں نے شروع میں، جو پہلی ہی آیت تھی. پھر جو ڈیوائن آیات کی کلیرٹی تھی وہ ہمیں بتائی گئی. اور جو کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم موت سے رہنما نہیں بھاگ سکتے ہیں. اور جب کہ اب اگلی اس کی اگلی آیت میں تھا کہ جب ہم موت سے نہیں بھاگ سکتے ہیں تو جو ٹیسٹ تھا ہم لوگوں نے وہ دیکھا. اور پھر جو ان کی دعا تھی اینڈ پہ رائٹ بیفور دا بیٹل ہم نے اس کو دیکھا. تو یہاں پہ اب ہماری کلاس اینڈ ہوتی ہے. انشاءاللہ جناب باقی ہم کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.